समीर भाई को बैठने दो। हाँ, क्या नाम? हक कतर, हल्का है बाप कोकन कतर। कोकन कतर डॉट है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हाज़रीन, गुज़िश्ता दर्स में हमने कैफियत सलात यानी नमाज पढ़ने का वो तरीक़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसका आगाज़ किया था। और इस सिलसिले में पहले हज़रत अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशहूर और मारूफ रवायत पेश की थी, जिस पर 10 सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम ने उन्होंने जो तरीक़े नमाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया उस पर तस्दीक की थी और शहादत दी थी कि हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज अदा किया करते थे। उसके बाद जो बात हमारे सामने इस सिलसिले में आई थी वो नीयत से मुताल्लिक़ बात थी कि नमाज शुरू करने से पहले नीयत का सही होना ये ज़रूरी है। और नीयत का क्या मतलब है इसकी वजाहत आपके सामने आ चुकी है और बताया जा चुका है कि नीयत का ताल्लुक़ दिल से है, ज़ुबान से नहीं। ज़ुबान से नीयत के कलिमात का अदा करना ये बिदअत है, जैसा कि उलमाए अहनाफ में से कमाल इब्नुल हमाम जो हिदाया की शरह फ़तहुल क़दीर के मुअल्लिफ़ हैं उन्होंने इसको बिदअत करार दिया है। और इसी तरीके से अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ज़ादुल मआद के अंदर बिदअत करार दिया है कि ज़ुबान से नीयत के अल्फाज का अदा करना ये बिदअत है, न तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, न किसी सहाबी से साबित है और न अइम्मा अरबा में से किसी इमाम से साबित है। आज इंशाअल्लाह इससे आगे हम पढ़ेंगे। और कब्ल से कि हम आगे चलें, मेरे भाइयों, सही दीन समझने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम अपने ऐनक को साफ कर लें, क्योंकि सही दीन के सिलसिले में रुकावटें कि हमने मुख्तलिफ ऐनकें अपनी आँखों पर लगा रखी और उसी ऐनक की रोशनी में हम दीन को देखना चाहते हैं। अब गिलास जिस कलर का होगा पानी भी उसी कलर का नजर आएगा, इसलिए पानी के सही रंग को जानने के लिए जरूरी है कि गिलास हमारा जो है साफ और शफाफ। जब गिलास साफ रहेगा तो पानी का सही रंग हमें नजर आएगा, वरना पहले से हम एक रंग अपने ऊपर चढ़ा लेंगे और उसकी रोशनी में देखना चाहेंगे तो वही कलर जो हमारे ऐनक के शीशों का है वही कलर नजर आएगा। इसलिए जरूरी है कि तमाम ऐनकों को उतार दिया जाए और ऐनक को उतार करके डायरेक्ट जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सीखने की कोशिश की जाए कि दीन वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने मुख्तलिफ रंग चढ़ा दिए, मुख्तलिफ शख्सियतों को आइडियल और नमूना बना लिया और उसकी रोशनी में उनके अमल, उनके कौल, उनके फेल की रोशनी में लोग दीन को समझना चाहते, इसलिए सही दीन लोगों के सामने वाज़ेह नहीं है। अब गुज़िश्ता दर्स में जब बात आई हज़रत अबू हुमैद अस्साइदी की रवायत पेश की गई तो हमारे एक साथी ने इसी में सवाल किया
کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے؟ سوال یہ آیا ہماری اسی محفل میں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نماز پڑھتے تھے؟ تو جب شخصیت پرستیاں ہمارے ساتھ ہوں گی اور کسی شخصیت کی روشنی میں ہم دین کو سمجھنا چاہیں گے تو صحیح دین ہمارے سامنے نہیں آئے گا. صحیح دین سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین. کیوں نہیں ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یاد رکھیں محمد الرسول اللہ. امام ابو حنیفہ رسول اللہ نہیں، امام شافعی رسول اللہ نہیں، امام مالک رسول اللہ نہیں، امام احمد رسول اللہ نہیں. کسی امام کو ہم نے رسول نہیں مانا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کیا ہے. اس لیے اس رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا. کسی شخصیت کو ہم بیچ میں نہیں. ہاں ہمارے جو علماء، صحابہ، تابعین، ائمہ، مجتہدین گزرے ہیں، ان کی تحقیقات سے ہم استفادہ کریں گے، ان کو نظر انداز نہیں کریں گے. ان کی تعلیمات سے، ان کے فتاوی سے ہم استفادہ کریں گے. لیکن ہمارے لیے آئیڈیل کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. آپ پر صرف وحی نازل ہو، آپ معصوم تھے، آپ کے علاوہ کوئی دنیا میں معصوم نہیں. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے تھے؟ کل یؤخذ من قولہ ویرد. ہر ایک کی بات، کچھ باتیں لی جائیں گی، کچھ رد کی جائیں گی. الا صاحب ھذا القبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے قبر نبی کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ محض صرف اس صاحب قبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہر بات ہمیں لینی ہی لینی ہے. نبی کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی. نبی کے علاوہ کوئی امتی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، اس کی کچھ باتیں قابل اخذ ہیں، کچھ باتیں قابل رد، کچھ باتیں لی جائیں گی، کچھ باتیں چھوڑی جائیں گی. کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات صحیح، جس کا ہر فتویٰ صحیح. اس کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ ہر بات لینے کے قابل ہو. ہر ایک سے کل بنی آدم خطا، ہر انسان سے غلطی ہوتی. معصوم صرف نبی ہوتا ہے، تنبیہ صرف نبی پر نازل ہوتی ہے، امتی پر وہی نازل نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے سامنے حقیقت واضح ہونا چاہیے. اس لیے تمام ائمہ، تمام فقہا، تمام لوگوں نے ہمیں کیا وصیت کی ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی. جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب. اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں چھوڑ دینا. اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطئ واصیب فانظروا في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فخذوه وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. دیکھو میں انسان، میں صحیح بات بھی کہتا ہوں، غلطیاں بھی مجھ سے ہوتی. تو تم میرے آرا کو، میرے فتاوی کو دیکھو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اس کو لے لو، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف پڑے اس کو چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما من احد الا تذهب عليه سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور تعزب عنه فما ما قلت من قول او اصلت من اصل هو فيه خلاف عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فالقول ما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں بڑے سے بڑا عالم ہو، اس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی. لہذا میں نے جو بھی اصول بیان کیے ہیں، جو بھی مسائل بتائے ہیں، تو اس کو دیکھو. اگر وہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہی ہے میری بات، تو بات وہی صحیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہی میری بھی بات ماننا، وہی میرا قول ماننا، وہی فتویٰ ماننا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں انا راجع عنہ فی حیاتی و بعد مماتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے زندگی میں بھی اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں، اور اپنے مرنے کے بعد بھی میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی اگر میری زندگی میں واضح ہو جائے کہ میرا فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو میں رجوع کر لیا، میں نے رجوع کر لوں گا، اور اگر میں انتقال کر جائے اسی حالت میں اور میرا کوئی فتویٰ، میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو سمجھو کہ میں نے رجوع کر لیا، میں نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے۔ اور فرماتے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ اور فرماتے ہیں مستبان له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، لا یحل له یترکها، اس کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں اس سنت کو اس میں بنیاد تک چھوڑ دے، لقول عہد کائن من کان، کسی کے فتوے اور قول کی بنیاد پر وہ نبی کی بات کو ترک کر دے، کوئی بھی یہ کہنے والا ہو، اس کے لیے جائز نہیں۔ جس کے سامنے اللہ کی بات آ جائے، نبی کی بات آ جائے، تو اس کے لیے حلال اور جائز نہیں کہ اس قرآن کو اور حدیث کو کسی کے فتوے کی وجہ سے جو ہے وہ ترک کر دے اور فتوے کو اختیار کر دے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الحجۃ فی الآثار، حجت الدلیل احادیث ہیں، لا تقلدنی ولا تقلد مالک ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذ، نہ تو میری تقلید کرنا، نہ امام شافعی کی تقلید کرنا، نہ امام مالک کی تقلید کرنا، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا، نہ امام ثوری کی تقلید کرنا، خذ من حیث اخذ، جہاں سے انہوں نے مسائل اخذ کیے ہیں وہیں سے مسائل تم بھی اخذ کرنے کی، لینے کی کوشش کرنا۔ یہ ہے ائمہ اربعہ جن کی طرف نسبت کر کے آج امت کو تقسیم کیا جاتا ہے، مسجدیں اور مدرسے بانٹے جاتے ہیں، گروہ بندیاں کی جاتی ہیں کہ کتنے اللہ والے تھے، کتنے مخلص تھے، اور کس قدر امت کو کتاب و سنت کی اتباع کی دعوت دی گئی۔ تو جب تک کہ ائمہ اربعہ کا منہج ہمارے سامنے نہیں ہوگا، مسائل میں تو ان کی بات مانتے ہیں، لیکن جو اصولی باتیں انہوں نے بتائی ہیں ان میں ہم ان کی باتیں نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، لیکن یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ کیا قابل اتباع نہیں ان کی باتیں ہیں؟ کہتے ہیں حدیث تو لے لو، میری بات کو چھوڑ دو، لیکن نہیں، حدیث غلط ہو سکتی ہے لیکن امام کا فتویٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ بیماری ہمارے اندر سے دور نہیں ہو، جب تک کتاب و سنت کی بالادستی کو ہم قبول نہیں کریں، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں پر فوقیت اور اولیت نہیں دیں گے، تب تک صحیح دین ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، صحیح نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ عینت اتارنا ہوگا شخصیت پرستی کا، اور کتاب و سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کو سمجھنا ہوگا، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے لیے جو چیز لازم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، نبی کی بات آ جانے کے بعد کسی اور کی بات نہیں چلتی۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مسند احمد کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مسئلہ بیان کیا حج تمتع کا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر تو اس سے روکتے تھے، حضرت عمر کا قول پیش کیا۔ حضرت عمر کو جانتے ہیں کون، امت میں ان کا کیا مقام ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس پریشان ہو گئے۔ فَأَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تَنزِلَ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ،
مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تمہارے اوپر تمہاری اس بات پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے. اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو ابو بکر و عمر نے فرمایا. یہ کیسے تمہارے لیے زیب دیتا ہے کہ نبی کے بات کا معارضہ ابو بکر و عمر کے فتوے سے کیا جائے؟ برداشت نہ کر سکے اس کو. تو نبی کے مقابلے میں کسی امتی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. نبی کا مقام اور مرتبہ اس سے کہیں اعلیٰ و عرفہ ہے میرے بھائی. اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی کی بھی عدالت، امتی کی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد، کسی مومنہ عورت کو جب اللہ کا فیصلہ یا نبی کا فیصلہ جائے تو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے. تو یہ منہج جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. فلاں ایسا کہہ رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا. نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں. ہم مکلف کس چیز کے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین پیش کیا ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین پیش کیا ہے اس دین کو سیکھنا. اور اسی کی وصیت تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہاء، محدثین کا یہی منہج اور یہی اصول، یہی ضابطہ رہا ہے. اس ضابطے کے، اس اصول کے، اس منہج کے ہم متبع اور پیروکار ہیں. تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے. آئیے، تو گزشتہ درس میں ہم نے نیت کی بات سمجھی تھی کہ نماز سے پہلے نیت کو درست ہونا چاہیے. اور نیت کی درستگی میں دو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. جیسے نیت تو اخلاص کا نام ہے کہ ہم وہ عبادت خالص اللہ کے لیے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں. نماز میں نیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارا عمل اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں ہو، ریا اور نمود کے لیے نہ، شرک کا شائبہ اس کے اندر نہ پایا جائے. اور دوسری چیز نیت کا مفہوم جو بتایا تھا میں نے کہ جو عبادت آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی تعین دل میں ہو. اس کی تعین دل میں ہو کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، زور پڑھ رہے ہیں، اثر پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، کہ دل میں اس کی تعین ہونی چاہیے. اس کے بعد پہلا مسئلہ ہے قیام. قیام کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونا. قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا. تو قیام یہ فرض نماز میں کیا ہے؟ رکنی کی طاقت رکھتے ہوئے اگر کوئی بیٹھ کے نماز، فرض نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور اس کے باوجود وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں. لیکن اگر نفلی عبادت ہے، سنت اور نفل ہے، تو قیام یہ رکن نہیں ہے. بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن ثواب آدھا ہوگا. پورا ثواب کا مستحق وہ نہیں ہوگا، ثواب اس کو آدھا جو ہے ملے گا. تو نوافل کا بیٹھ کے پڑھنا جائز تو ہے لیکن ثواب آدھا. لیکن فرض نماز طاقت رکھتے ہوئے بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں. تو پہلا مسئلہ ہے قیام کا کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کھڑے ہو جائے. قبلہ رخ آپ کھڑے. استقبال قبلہ بھی یہ نماز کے لیے ضروری. جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. جب نماز کا ارادہ کرو تو
मुकम्मल वजू करो, ثم استقبل القبلہ, फिर किबला रुख करके खड़े हो जाओ. किबला रुख होना ये भी जरूरी है, जानबूझकर इसको तर्क नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पर क़याम का जिक्र करते हुए मुसन्निफ ने हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत पेश की है, जो सही बुखारी की है, हदीस नंबर 1117. फरमाते हैं इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मुझे बवासीर की तकलीफ थी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्ली क़ाइमन, सल्ली क़ाइमन फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन फ़इन लम तस्तति फ़अला जंब. ये जो है सल्ली क़ाइमन, खड़े होकर नमाज, सल्ली क़ाइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो. फ़इन लम तस्तति, अगर इसकी इस्तिताअत ना हो, खड़े होने की ताकत ना हो, खड़ा होना मुश्किल हो, फ़क़ाइदन, तो बैठ के नमाज. फ़इन लम तस्तति, और अगर बैठना भी मुमकिन ना हो, फ़अला जंब, तो पहलू के बल लेट कर, पहलू के बल जो है लेट करके नमाज अदा करो. तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्ली क़ाइमा, खड़े होकर नमाज पढ़ो. तो क़याम जो है ये खड़ा होना ये ज़रूरी है. अगर ताकत रखते हुए नहीं खड़े होंगे तो नमाज नहीं होगी. क्या फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन, अगर खड़े होने की ताकत ना हो तो फिर बैठने की ताकत नहीं है तो फिर लेट के नमाज. अगर बैठने की ताकत और लेट के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी. तो खड़ा होना जो है ये फर्ज नमाजों में ये रुकन है. और जो है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन. वक़ूमू सूरह बकरा आयत नंबर 238 में अल्लाह फरमाता है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए बाअदब खड़े हुआ करो. नमाज में बाअदब अल्लाह के लिए खड़े हुआ करो. तो क़याम ये नमाज के लिए जरूरी है. तो और दूसरी हदीस यहाँ पेश की है मुसन्निफ ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग बैठकर नमाजें अदा करते. आपने फरमाया बैठकर नमाज अदा करने वाले को खड़े होकर नमाज अदा करने वालों की नस्बत निस्फ सवाब मिलेगा, निस्फ सवाब मिलेगा. इब्न माजा की हदीस है 1230 नंबर. इब्न माजा हदीस नंबर 1230 है. शेख अलबानी और दीगर मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा है कि जो है इसकी नमाज जो है निस्फ जो है आधा जो है सवाब मिलेगा खड़े होने के मुकाबले. तो ये कौन सी नमाज है? ये फर्ज नमाज नहीं, नवाफिल. नवाफिल का बैठ के पढ़ना. अगर फर्ज होता तो आप कहते नमाज हुई ही नहीं. समझ बात है? ताकत के बावजूद अगर बैठ के नमाज पढ़ता है तो नमाज वही नहीं. तो यहाँ ये नमाज नफली नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया. तो और इसी तरह तीसरी रवायत यहाँ जो पेश की इस सिलसिले में ये अबू दाऊद की है, हदीस नंबर 948. और दीगर मुहद्दिसीन ने इमाम हाकिम, इमाम ज़ाबी और शेख अलबानी ने इसको सही कहा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज़्यादा हो गई, उम्र यानी आखिरी उम्र में उम्र ज़्यादा हो गई, तो आपने जाए नमाज के करीब एक सुतून तैयार कराया, एक खंभा वहाँ जो है अपने मुसल्ले के पास बनवाया आपने, जिस पर आप नमाज के दौरान टेक लगाते थे. नमाज के दौरान जो है क़याम की हालत में आप उस पर टेक लगाते थे. तो अगर टेक लगाना भी पड़े तब भी खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, बैठेगा नहीं. फर्ज नमाज आपने बैठ के नहीं पढ़ाई, उनके लिए जो है सुकून बनवाया, और जब क़याम के लिए खड़े होते थे तो उसका सहारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले. तो आप बैठ कर नमाज पढ़ने के बजाय
ستون کے سہارے کھڑا ہونے کو ترجیح۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عذر ہو تو کسی چیز کا سہارا لے کر قیام کیا جا سکتا ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل ہو، فرض ہو یا نفل ہو، کسی کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ سوٹی لیے ہاتھ میں، جیسے صحابہ عام طور سے تراویح کی نماز میں ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوتے تھے تاکہ طول قیام سے گر نہ پڑے۔ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا تراویح میں کہ ہاتھ میں جو ہے عصا لیتے تھے اور اس کے سہارے کھڑے رہتے تھے۔ تو جو ہے اگر استطاعت نہیں ہے تو کسی چیز کا سہارا لینا یہ قیام کے لیے یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہم نے کہا کہ نوافل کی بات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا جو ہے پڑھنے کی جو کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر۔ جب قرات کھڑے ہو کر فرماتے تو اسی حالت میں قیام سے رکوع کی حالت میں منتقل ہوتے، اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے اسی حالت میں رکوع بھی فرماتے۔ رات کو تہجد پڑھتے تو کبھی قیام کی حالت میں کبھی بیٹھ کر، جب قیام کی حالت میں قرات کرتے تھے تو رکوع اور سجدہ اسی حالت میں کرتے، قیام سے رکوع میں جاتے پھر رکوع سے سجدے میں جاتے، اور جب بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تو بیٹھ ہی کر قرات اور پھر بیٹھ کر رکوع اور پھر بیٹھ کر ہی پھر سجدے میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 730 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کبھی ساری رات عبادت نہیں فرمائی، بلکہ آپ سوتے بھی تھے اور اٹھ کر عبادت بھی کرتے تھے۔ یہاں پر جو بتایا کہ رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر، تو دونوں عمل ہے نوافل میں، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر۔ اور کہتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات فرماتے، جب قرات سے 30 یا 40 آیات باقی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی تلاوت فرماتے، پھر حالت قیام سے رکوع میں چلے جاتے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ یہ صحیح بخاری جو ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 731 میں، حدیث نمبر جو ہے 1119، اور صحیح مسلم 731 میں جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے آپ کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر، اور کبھی پہلے حدیث میں بیان کیا گیا یہ کہ کھڑے ہو کر قیام کرتے رات کو اور رکوع و سجدے اسی حالت میں، اور کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھے ہی رکوع میں جاتے، بیٹھے ہی سجدے میں چلے جاتے۔ اور دوسری حدیث میں جو کیفیت بتائی گئی، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ بیٹھ کر قرات کر رہے ہوتے لیکن جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے، تو کھڑے ہو کر 30 آیات یا 40 آیات تلاوت کرتے، اور اس کے بعد پھر قیام سے رکوع میں جاتے، رکوع سے پھر سجدے میں جاتے، اور پھر یہی کیفیت دوسری رکعت میں۔ تو یہ بھی عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ قرات کے لیے کچھ وقت بیٹھ کر قرات کرتے اور کچھ وقت کھڑے ہو کر کے قرات فرماتے تھے۔ اندازہ لگے کتنی، یعنی 30 اور 40 آیت، یہاں 5-6 آیتیں پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یہاں 30-40 آیتیں کہتے ہیں کہ باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اس کو پڑھ کر پھر رکوع کرتے۔ تو یہ ایک رکعت میں جیسا کہ بیان کہ 5 پارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ جاتے تھے۔ سورہ بقرہ، سورہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، یہ تینوں صورتیں ایک رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ایک صحابی شامل ہو گئے تو کہا، انتظار کر کے ابھی سورہ بقرہ آدھی ہو جائے گی تو رکوع میں جائے، دیکھا تو سورہ بقرہ پوری کر گئے، پھر سورہ نساء شروع کی وہ بھی ختم ہو گئی، پھر سورہ آل عمران شروع کی وہ بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر رکوع میں۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے قیام کا اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہاں بیان کی۔ تو نوافل میں جو ہے قیام رکن نہیں ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ثواب ادا ہو جائے گا۔ لیکن قیام رکن جو ہے فریضہ ہے، تو فریضے میں
آپ کو کھڑا ہونا جب تک طاقت ہے کھڑے ہونے کی، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے، چاہے وہ کسی چیز کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے، چاہے قیام کے لیے کسی چیز کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ تو قیام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت کے بعد نیت ہوئی، کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا بھی کہتے ہیں اس کو، اور تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تکبیر اولا اور تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر اولا جو ہے قبلے کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں، یہ کہتے ہیں قبلہ رخ کھڑے ہو گئے سیدھے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں، ابھی کیفیت اس کی آ رہی، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گے، تو قبلہ رخ ہونا، اور پھر اللہ اکبر کہنا، اور اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا، کندھوں تک کیا؟ کانوں تک اٹھانا، کندھوں تک یا کانوں تک جو ہے اٹھانا۔ یہاں پر جو حدیث پیش کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ، حذو منکبیہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 738۔ تو تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے اس سے نماز شروع ہوگی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ سلام، نماز کا آغاز تکبیر سے ہوگا اور نماز کا اختتام سلام سے ہوگا۔ تو نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے، اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس تکبیر کے بعد بہت سی وہ چیزیں جو پہلے جائز اور مباح تھیں وہ حرام ہو جاتی انسان پر۔ پہلے بات کر سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پہلے کھا سکتا تھا، اب کھا نہیں سکتا۔ تو بہت سے وہ امور اس سے پہلے جائز تھے، تکبیر تحریمہ کے بعد اس پر حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اب تو اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے وقت کیفیت کیا ہوگی ہاتھ اٹھانے کی؟ انگلیاں نارمل طریقے پر کھلی، انگلیاں جو ہے کھلی رہیں گی، نارمل، نہ اس کو پھیلائیں گے اور نہ اس کو ملائیں گے، بلکہ نارمل طریقے سے جیسے انگلی ہوتی ہے، ہتھیلی ہوتی ہے، اسی طرح سے اٹھائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نارمل طریقے پر کھلی رکھیں، انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کریں، نہ انگلیاں ملائیں، نہ تو زیادہ فاصلہ کریں اس کو اس طرح، اور نہ بالکل ہی جو ہے ملانے کی، بلکہ نارمل طریقے سے انگلی نارمل رہے، اور یہ ہتھیلی قبلہ رخ ہو گیا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے کر لیتے، ایسے کر لیتے، یہ رفع یدین نہیں، ایسے کر لیتے، ایسے یہ یا تو کندھوں برابر، انگلیاں یہ ہتھیلی قبلہ رخ ہو، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، ایسے بند نہ رکھیں، اور یہ قبلے کی طرف ہو، اور جو ہے نہ پھیلائیں اور نہ بالکل سمیٹیں، نارمل طریقے سے قبلہ رخ کر کے، اور انگلیاں کھڑی ہوں اوپر کی طرف، ہتھیلی قبلے کی طرف ہو، کندھوں کے مقابل یا کانوں کے مقابل، دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کانوں کے مقابل بھی کرنا اور کندھوں کے مقابل کرنا۔ اور حقیقت اگر دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی کندھے کہیے یا کان کہیے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر قاعدے سے آپ اٹھائیں ہتھیلی تو انگلیاں کانوں کے مقابلے میں آ جائیں گی اور ہتھیلی
کندھے کے مقابلے میں آ جائے. اب یہاں پر کچھ لوگ کان کو پکڑنا یا ٹچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک بدعت ہے نماز میں. یہ بھی کان کو پکڑنا یا کان کو ٹچ کرنا کچھ لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں. نہیں، مقابل میں لانا، اس کے محاذات میں لانا. اس کو ٹچ کرنا یا اس کو پکڑنا یا پکڑیں گے، اگر اس کو اسے پکڑتے ہیں تو جو ہے قبلہ رخ نہیں رہے گا ہاتھ، تو پھر یہ قبلہ رخ نہیں رہے گی پکڑیں گے. نہ پکڑنا ہے نہ ٹچ کرنا ہے. کندھوں کے محاذات میں کندھوں کو بھی ٹچ نہیں کرنا کہ ہاتھ لے جا کے کندھے پہ رکھے، نہیں، کندھوں کے مقابل یا کانوں کے مقابل میں لانا ہے. یہ ہے سنت میں جو ہے. تو یہاں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نارمل طریقے پر رکھیں کھلی رکھیں. انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کریں، نہ انگلیاں ملائیں، نہ تو زیادہ فاصلہ ہو اور نہ انگلیاں ملائیں. یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی ہے اور حدیث نمبر ہے 753. امام حاکم، امام ذہبی اور شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح پایا. اسی طرح دوسری حدیث یہاں پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. بخاری کا نمبر ہے 735 اور صحیح مسلم کا نمبر یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ 390. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کبھی کبھار ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر. کندھوں تک کیا، جیسے میں نے پہلے بات بتائی کہ دونوں عمل مستحب ہوتے، تو کانوں تک جو ہے بلند کر فرماتے تھے. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 391 حدیث نمبر صحیح مسلم ہے. ہاں کیا فرما رہے ہیں؟ 391 391. تو یہ کیفیت ہے ہاتھ کی جو رفع دین کے وقت ہاتھ کی جو کیفیت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع دین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں. ہاتھوں سے کانوں کو ٹچ کرنے کی، چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا چھونا بدعت ہے یا وسوسہ ہے انسان کا. اس وقت تک وہی نہیں ہوتی، اطمینان ہی نہیں ہوتا جب تک ٹچ نہ کرے. تو کہتے ہیں یا تو اس کا چھونا بدعت ہے یا یہ وسوسہ ہے انسان کا جس کی وجہ سے وہ اس کو کرتا ہے. مسنون طریقہ ہتھیلیاں کندھوں یا کانوں تک اٹھانا ہے. ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد عورت دونوں برابر ہیں. ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جس میں یہ تفریق ہو کہ مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک ہاتھ بلند کریں. مرد اور عورت کے جو ہے نماز میں کوئی فرق نہیں. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے کانوں تک، عورتیں کندھوں تک. مرد کانوں تک لے جائیں اور عورتیں کندھوں تک لے جائیں. یہ تفریق لوگ بتاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی تفریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، چاہے کندھوں تک لے جائیں چاہے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں. سمجھ بات آئی؟ تو یہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت کی کیفیت. اس کے بعد پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ. دایاں ہاتھ یعنی رائٹ. دایاں کس کو کہتے ہیں؟ رائٹ. بایاں کسے کہتے ہیں؟ لیفٹ کو. کیونکہ ہمارے حیدرآبادی لوگ دایاں بایاں میں تفریق نہیں کر پاتے. دایاں رائٹ کو کہتے ہیں، بایاں لیفٹ. سیدھا اور الٹا. یہ اردو جو ہے مضبوط اردو نہیں. مضبوط اردو جو ہے دایاں اور بایاں. دایاں جو ہے تو کہتے ہیں کہ پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ. یہ دایاں تیری ہے، بائیں پر جو ہے رکھ کر باندھ.
یا تو اس کلائی پر رکھیں اس کو، یا اس طرح رکھیں کہ یہ ہتھیلی جو ہے اس گٹے پر جو ہے پہنچے پر، ہتھیلی پہنچے اور کلائی دونوں پر، تینوں پر رہ جائے، اس طرح رکھیں یا اس طرح رکھیں، جو ہے دونوں عمل یہ ثابت ہے، رکھنا بھی ثابت ہے، پکڑنا بھی ثابت ہے، یا اس کو سے پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ یا اس کے اوپر رکھ لیں۔ تو قبض کا لفظ بھی حدیث میں وارد ہے، آئے کی تفصیل، اور وضع رکھنے کا بھی وارد ہے، لیکن کہیں یہ نہیں ثابت ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں۔ ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھنا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، گرچہ مالکیہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے، عبادیہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے، لیکن جو ہے کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف، کسی بھی حدیث سے ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیں، سینے پر جو ہے اس کو باندھ لیں۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے، اپنے ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 479 ہے، جس کو ابن خزیمہ نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے۔ اسی طرح دوسری حدیث یہ مسند احمد کی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 226 کی، کہ حضرت حلب الطائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔ تو یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اس کو ابن عبد البر اور جو ہے البانی وغیرہ رحمہ اللہ وغیرہ نے جو ہے صحیح کہا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب تو یہ ہوا کہ کہاں رکھیں گے ہاتھ؟ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، آگے تفصیل آ رہی رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی، اور کہاں رکھیں گے جگہ کی تعین ہو گئی کہ سینے پر رکھیں گے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، اس کے جوڑ اور کلائی پر جو ہے دائیں ہتھیلی جو ہے، دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کے پشت، یہ پشت ہے، یہ جو ہے پشت ہے، اوپر کا حصہ پشت ہے، اوپر کا حصہ اس پر، اور یہ جو ہے جوڑ جو کلائی جو ہے آ کر جہاں ہتھیلی سے ملتی ہے، یہ گٹا جس کو رسغ بھی کہتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ رسغ۔ یہ جوڑ، اس جوڑ پر اور کلائی، اس کے بعد یہ حصہ کیا ہے؟ یہ کلائی ہے، سائد اور کلائی اور ذرا، یہاں سے یہاں تک اس کو ذرا بھی کہا جاتا ہے، ذرا اور سائد بھی جو ہے، تو یہ کلائی پر، تو ہتھیلی رسغ یعنی یہ گٹے اور کلائی پر رکھا، اس طرح رکھیں گے کہ جو ہے یہ اس پر بھی رہے، اس پر بھی رہے اور کلائی پر بھی رہے، تو یہ کیفیت ہوگی۔ تو جو ہے ہتھیلی جو ہے ہتھیلی کے اوپر بھی اور اس جوڑ پر بھی اور اس کلائی پر بھی، صرف ایسے کر کے نہ رہیں بلکہ اس طرح رکھیں کہ تینوں پر یہ ہتھیلی پہنچ جائے، تینوں پر جو ہے ہتھیلی رہے، اس ہتھیلی کے پشت پر اور اس جوڑ پر کلائی کے اور کلائی کے اوپر، کلائی کے اوپر، تو ان تینوں پر جو ہے یہ کیفیت ہوگی ہاتھ رکھنے کی اور پکڑنے کی، یہ کیفیت ہوگی، اس کو اس طرح پکڑنے۔
تو یہ روایت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا. یہ نسائی کی روایت ہے. حدیث نمبر 490. حدیث نمبر 490 اور ابن حبان کی روایت نمبر 485 اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 480 ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو ہمیں بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت جوڑ اور کلائی پر آ جائے اور دونوں کو سینے پر باندھا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو سکے. تمام روایات پر عمل ہو سکے. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں. ذرا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں. یہ روایت کہاں کی ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت. صحیح بخاری کی روایت ہے. حدیث نمبر 740. سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی یا ذرا بھی کہتے ہیں کلائی پر رکھیں. دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں. تو یہ کیفیت ہے ہاتھ رکھنے کی. رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے. یہی روایت ہے جس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی سنت ہے یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے. تو اسے امام بہقی حافظ ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کے ضعف پر سب کا اتفاق. یہ متفقہ طور سے ضعیف روایت ہے. یہ متفقہ طور سے ضعیف روایت ہے. لہذا کسی ضعیف روایت پر عمل کرنا جائز نہیں. ضعیف روایت پر عمل کرنا جائز. یہ روایت جو کہ ابو داؤد کی ہے حدیث نمبر 756. یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف. یہ ابو داؤد کی روایت ہے حدیث نمبر 756 جو ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے. لیکن یہ بے اتفاق محدثین جو یہ روایت ضعیف ہے. اس لیے صحیح حدیث کے مقابلے میں اس سے استدلال کرنا اور اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. تو یہ کیفیت ہے ہاتھ کے رکھنے کی. یہ تو کیفیت ہمیں معلوم ہوئی رفع یدین کی اور دوسری کیفیت کیا معلوم ہوئی؟ ہاتھ باندھنے کی. تو ہاتھ باندھنا ہے, ہاتھ چھوڑنا نہیں. پہلی چیز یہ تو جو مالکیت کا جو عمل ہے یہ غلط ہے. حتیٰ کہ خود امام مالک دیکھیے عینت کیسی لگاتے ہیں لوگ. امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا امام مالک میں یہی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ نے روایت کی. سہل بن سعد کی روایت بخاری کی ہے. یہی روایت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموطا کے اندر اس حدیث کو کوٹ کیا ہے, روایت کیا ہے کہ ہاتھ باندھا جائے. ہاتھ باندھنے کی روایت اپنی کتاب میں انہوں نے نقل کی ہے. اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ امام مالک حدیث روایت کریں اور ان کا عمل اس کے خلاف ہو. اور خود حافظ ابن عبد البر بہت بڑے مالکی ائمہ میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں زندگی بھر امام مالک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے رہے. امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود حدیث روایت کی ہے اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر جو ہے مرتے دم تک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے مقلدین کا عمل کیا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز. کیسے نماز, کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ امام مالک کی روایت حدیث روایت کرتے ہیں, اس پر عمل نہیں.
وہ کہتے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں. کیوں؟ ان کی شبہ ہوا ہے بھائی یہاں جو ہے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. تقلید میں یہی غلطی ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ دو حدیثیں، ایک رکھنے کی حدیث ہے، ایک پکڑنے کی حدیث ہے. ایک حدیث ہے قبض کی اور ایک حدیث ہے وضع کی، رکھنے کی. تو جو امام مالک سے پکڑنے والی حدیث، ہاتھ کو پکڑنے والی حدیث جو ہے جب پوچھی گئی تو امام مالک نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں، ہاتھ کو نماز میں پکڑنے کی کا مجھے علم نہیں. اب بعض لوگوں نے کیا سمجھا اس جواب سے کہ ہاتھ باندھنا ہی نہیں. اس سے کیا سمجھا کہ ہاتھ کا باندھنا ہی نہیں ہے. یہاں سے غلطی لگی. امام مالک جو ہے دو حدیثیں میں بتائی، ایک ہے کہ وضع رکھو، جیسے ابھی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں. ایک حدیث میں ہے قبض، پکڑو، پکڑنے کا ذکر ہے. امام مالک سے جب پکڑنے والی روایت پوچھی گئی کہ پکڑنے کے سلسلے میں آپ کا کیا وہ ہے، تحقیق ہے آپ کی، تو انہوں نے کہا کہ پکڑنے کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہاتھ کو پکڑنے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. تو اس سے بعد میں آنے والے مقلدین مالکیہ نے یہ سمجھا کہ ہاتھ کا پکڑنا جو ہے باندھنا ہی نہیں سکے. تو وضع جو رکھنے والی حدیث ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا. حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی مشہور حدیث کی کتاب موطا امام مالک میں اس حدیث کو، جیسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، اسی طرح امام مالک نے اس سے پہلے اپنی کتاب میں روایت کی ہے. عورتوں اور مردوں کی یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں عورتیں ہیں تو سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد ہیں تو ناف کے نیچے ہاتھ. عورتیں ہیں تو سینے پہ ہاتھ باندھیں اور مرد ہیں تو ناف کے نیچے ہاتھ. اور ناف کے نیچے اتنا نیچے کر دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں تہذیب کے دائرے سے بات بھی نکل جاتی ہے. بعض لوگ اتنا نیچے کر دیتے ہیں کہ تہذیب کے دائرے سے بات نکل جاتی ہے. اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ ناف سے اتنا زیادہ نیچے کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ اور ہی کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. تو مردوں اور عورتوں کی نماز میں جیسے پہلے بات آپ کے سامنے آئی کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے، یعنی صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر جو ہے 231. صحیح بخاری حدیث نمبر 231. یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں. پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیت اختیار کریں اور مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے. یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک حیت، ایک ہی شکل کی نماز ہے. سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسے استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بنایا، کوئی فرق نہیں بتایا. تو مرد اور عورتوں کی نماز کے مرد ناف کے نیچے باندھیں اور عورتیں سینے پہ باندھیں، یہ تمام تفریق اپنی طرف سے، اپنی لوگوں کی اجتہادات اپنے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت، یہ تفریق ثابت نہیں، یہ صرف لوگوں کے اجتہادات ہیں. کہ عورت کے لیے استر ہے کہ اپنے سینے پر رکھے جو سینہ چھپا رہے، مرد نیچے باندھیں تاکہ جو ہے. تو یہ کیفیت ہے نماز کی جو ہے ہاتھ باندھنے کی. کوئی صاحب کھڑے ہوں گے یا بتائیں یہ کیسے باتیں گے؟ کھڑے ہوئیے، آئیے آپ کھڑے ہوئیے، آئیے. دیکھیں اٹھانے کی کیفیت جو ہوگی
یہ کیفیت ہے. یہ تھوڑا سا. اور اگر اس طرح کریں گے تو دونوں پر عمل ہو جائے, دونوں پر عمل ہوگا جو ہے قبلہ رخ ہوں کولیاں, اور نہ تو یہ بالکل ملی ہوئی ہو نہ بالکل اس طرح کھلا جو ہے یہ کیفیت ہو. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ ایسا رکھتے ہیں کہ اس پر بھی رہے اور اس گٹے پر بھی رہے, اس پر بھی. اور اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے تب بھی جائز, یہ بھی جائز یہ بھی. لیکن کچھ لوگ ایسے باندھ لیتے ہیں یہ غلط, کچھ لوگ ایسے باندھ, یہ غلط. یہاں نہیں رکھنا ہے چلا یہاں جو ہے کونی پر ہاتھ نہیں لے, یہ غلط ہے. بہت سے لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں, یہ غلط جو ہے. اس کو اس گٹے پر رکھ کے اس طرح رکھے یا یہ اس کے دونوں پر جو ہے یہ عمل کر جائے. یہ رکھنا ہے اور اسی طرح سے اس کو قبض بھی پکڑنا. قبض یعنی پکڑنا, یہ اس طرح پکڑ لیا, اس گٹے کو کیسے پکڑیں گے تو ہاتھ پکڑنے آ جائے گا. یہ پکڑنے یا اس کے اوپر ایسے رکھنا اور پکڑنا دونوں ثابت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قبض اور وضع, رکھنا اور پکڑ. وضع کی کیفیت یہ ہے کہ ایسے رکھ لیں, یا اور پکڑنے کی کیفیت یہ کہ اس کو اس طرح. یہ کیفیت ہوگی مردوں کی, عورتوں کی, سب کی نماز میں یہ کیفیت ہوگی. سینے نہیں, یہاں بہت سے لوگ یہاں رکھتے ہیں, یہ بھی غلط, یہ بھی زیادہ. بہت سے لوگ ایسے کر لیں, بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں, یہ سب زیادتیاں ہیں. یہ اپنی طرف سے جو ہے ایجاد. بہت سے لوگ ایسے کینچی بنا لیتے ہیں, ایسے رکھتے رہتے ہیں, یہ بھی غلط, یہ بھی غلو ہے. یہ غلو ہے, کسی نے بالکل یہاں جو ہے گلے کے پاس رکھ لیتے ہیں, یہ سینے یہ ہے بالکل وضعی حالت جو ہے طبعی حالت ہے, کوئی تکلف نہ. ہاتھ کی جو ہے طبعی حالت جو ہے یہ ہے. اور جب وضع ہوگا تو یہیں صحیح فٹ آئے گا. یہاں کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا, اس طرح نہیں آئے گا, اور یہاں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. صحیح حالت جو ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنے کی, یہ سینے کے اوپر بھی آئے گی. خیر الامور اوسطھا, درمیانی حصہ سب سے بہتر ہوتا ہے. نہ ادھر غلو کیا جائے نہ ادھر غلو کیا جائے, جو ہے بالکل سیدھائی پر جو ہے اس طرح. ہاں, تکبیر اور رفع یدین دونوں ساتھ ہو. اللہ اکبر. عمل اور قول دونوں میں مطابقت چاہیے. بہتر یہی, بہتر یہی. لیکن اگر کسی نے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا بعد میں اٹھایا, یا پہلے اٹھا لیا پھر اللہ اکبر کہا, نماز صحیح ہے, لیکن قول اور فعل میں مطابقت یہ اصل ہے اور بہتر اور افضل یہ کہ قول فعل دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے, دونوں میں تفریق نہ کی جائے. کہ پہلے اللہ اکبر کہہ دیا جائے پھر باندھا جائے, یا پہلے باندھ دیا جائے پھر اللہ اکبر کہا جائے. نماز تو صحیح ہے لیکن قول اور فعل میں مطابقت یہ بہتر ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں ختم ہونے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, جب رکوع میں جانا ہو تو ہاتھ چھوڑیں. رکوع میں جاتے ہوئے جو ہے ہاں, تو وہ چیز ہے. احناف کے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قبض اور وضع دونوں ایک ساتھ. تو کہتے ہیں یہ 2 انگلیوں سے پکڑ لو اور یہ 3 انگلیاں اس پہ رکھو. 2 انگلیوں سے پکڑو اور 3 انگلیاں اس پہ رکھو, تاکہ دونوں روایتوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے. دونوں روایتوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے. لیکن وضع اور قبض دونوں ثابت ہے, چاہے وضع یہ ہوگا قبض یہ ہوگا. تو 2 انگلی سے پکڑتے ہیں اور 3 انگلیاں کھلی رکھتے ہیں. ہاں نہیں, یہ صحیح نہیں. وہ قبض میں ہوا نہ وضع میں ہوا, دونوں کے بین ہوا. جب پکڑنے میں پکڑنے ہوگا کچھ ہتھیلی سے پکڑے نا,